आज फर्स्ट नेशनल उर्दू सोशल साइंस कांग्रेस का जो दूसरे दिन की जो सेशन है खुसूसी खुतबात से शुरू हो रही है। माजरत चाहते हैं कि हम 15 मिनट लेट हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आज के इस सेशन के सदर से दरख्वास्त करूंगा कि वह डाइस पे आएँ और मुश्ताक अहमद काऊ साहब, प्रोफेसर और चेयरपर्सन ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, आज के इस सेशन में हमारे 4 लोग हैं। डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जल्ली साहब, प्रोफेसर अज़रा आबिदी साहिबा, प्रोफेसर SAR बिलग्रामी साहब। मैं अपने इस चारों पैनलिस्ट से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। प्लीज़ सर। उम्मीद इस तरह की नहीं थी कि उर्दू सोशल साइंस कांग्रेस, जो अपने आप में एक पहला मुकाम रखता है हिंदुस्तान में, उसकी इस तरह की वक़ार कायम होगी और लोग इतनी मोहब्बत के साथ अपने अपने मकाले को पेश करेंगे, वो भी उर्दू ज़ुबान में। और मैं बात साफ कह दूं कि मैं तो उर्दू को पहचानता हूँ, लेकिन उर्दू मुझे नहीं पहचानती, तो थोड़ी सी दिक्कत तो है। लेकिन इन सारी कोशिशों से एक माहौल पैदा हुआ है और एक जज्बा, एक हौसला देता है कि जो बिगनर्स हैं वो भी अपनी अपनी आदतों को सुधार लें और इस ज़ुबान में का जो एहसान है इस ज़ुबान का, उसको पूरा करें, उसकी भी अपनी वक़ार को बनाए रखें। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे 2 पैनलिस्ट ऑलरेडी हैं स्टेज पे और 2 वक्त के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज की जो ऑर्डर है स्पीकर्स की, जो पहले हमारे स्पीकर्स होंगे डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब, सेकेंड ऑर्डर पे प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जल्ली साहब, प्रोफेसर अज़रा आबिदी साहिबा और प्रोफेसर SR बिलग्रामी साहिबा। कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, क्योंकि इनमें से हमने 2 पैनलिस्ट को ऑलरेडी सुन रखा है, इनफैक्ट 3 पैनलिस्ट को। तो एक हमारे पास एक बैकग्राउंड भी है और ये लोग ऐसे हैं कि अपने इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, लेकिन कुछ रिवायतें हैं जिसको कायम करना ज़रूरी है। और ये है कि पहले मैं अपने सदर से दरख्वास्त करूँगा कि इस सेशन को अपने शुरुआती कलाम से जो भी उसका टोन सेट करना चाहते हैं उसको बताएं, और जो भी है इनका मामला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेखुल जामिया, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, ख़वातीन, मर्द, स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स, इस सेमिनार का बड़ा खुश असलूबी से आगाज़ हुआ। मसाइल डिस्कस किए गए, उर्दू के रास्ते में क्या है, कौन से मसाइल हाइल है। तो थोड़ा बहुत कल मुझे लगा अपनी ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से कि उर्दू ज़बान जो एक बिचारी ज़बान है, क्योंकि एक लम्हा फ़िक्रिया भी, तो जिसमें कल शेखुल जामिया साहब ने दयानतदारी से ये कहा कि ज़बान को प्रमोट करने के लिए एक कमिटमेंट और एक रिज़ॉल्व की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम स्टेट को देखें, क्योंकि कल कोई उठा तो कहा कि स्टेट की इंडिफरेंस की वजह से भी उर्दू कुछ धीमी पड़ रही है।
لیکن میری ذاتی ایکسپیرینس اور جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آن دا اوکیجن آف دس سیمینار از دیٹ کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اردو زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف ذرائع کو استعمال کر رہی ہے. کچھ چیزیں جو ہمیں دکھ نہیں رہی ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں گورنمنٹ آف انڈیا ان چیزوں کو کر رہی ہے. چونکہ میں وسط ایشیائی ممالک کا بہت بار دورہ کر کے آیا ہوں تو ہندوستان کی جو کلچرل ڈپلومیسی ہے، کلچرل ڈپلومیسی میں اردو کو پروموٹ کرنا ہندی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا کی خاص ترجیحات میں ہے. قزاقستان، کرغزستان، ترکمانستان، ازبکستان یا اور بھی ممالک ہے جو ہماری ایمبیسیز ہے، جو ہمارے ایمبیسڈرز ہے، ہمارے کنسولیٹس جو ہے، تو باضابطہ ایک خاص مخصوص بجٹ کے تحت اردو کلچر کو، اردو زبان کو پروموٹ کرنا ان کی ترجیحات کا ایک حصہ ہے. باضابطہ سیمینارز، کانفرنسز ہوتے ہیں، کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور اس حد تک یہ اردو پروموٹ کر گیا ہے ان ممالک میں کہ کبھی ہمیں بڑا سا سوال سامنے آ جاتا ہے. کسی ازبک سے ہم بات کریں تو ازبکستان میں کسی سے میں بات کروں، کسی اسکالر سے، کسی پروفیسر سے بات کروں، میں تو کوشش کرتا ہوں انگریزی میں بولنے کی، کیونکہ ازبک مجھے آتی نہیں ہے اور ان کو آتی نہیں، اور جھٹ سے ادھر سے وہ اردو میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. آزاد شمتاو انسٹیٹیوٹ آف اکیڈمی آف سوشل سائنسز تاشقند میں باضابطہ ایک کتاب اس نے ہندوستان اور ازبکستان کے رشتوں پہ لکھی ہے، اور اس کتاب کو اس نے پہلے ازبک لینگویج میں کیا، پھر اس نے اردو لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اور میں تو اردو اب آزاد شمتاو سے سیکھ رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اردو کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کل تو ہم پریشان تھے ہندوستان کے اندر اردو کا حال کیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے باہر جو گورنمنٹ آف انڈیا کلچرل ایمبیسی جو فارن آفس ہے، اس چیز کو پروموٹ کے لیے کتنا کرنا پڑتا ہے. قزاقستان میں ہمارا ایک چوکھم ولی خانف انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ ایک پروفیسر ہے، انگریزی میں بات کرتا ہوں، وہ تو مجھے ادھر سے ہندی فلموں کے گانے سنا دیتا ہے، بول رہا تھا بول سنگم ہوگا کہ نہیں. تاجکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ میں گیا فیلڈ ورک کے دوران، تو فیلڈ ورک کے دوران تو ان لوگوں نے مجھے انٹرٹین کیا. کچھ تاجک افغان نیشنلز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ بات ہوئی، اور باتوں کے دوران ایک تو یہ ہے کہ جو کھانے وغیرہ ہمارے ہیں تو بہت حد تک ملتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ زبان انہوں نے فلموں کے ذریعے سے اردو کو سیکھنے کی کوشش کی. بلکہ بعض مقامات پر لوگوں نے مجھے کہا آپ امیتابھ بچن ہے، کیونکہ دادی امیتابھ بچن ہے، تو ادھر سے بولتے ہیں وہ متھن چکرورتی، راج کپور، دلیپ کمار. تو مطلب میرا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ایٹیچیوڈ ہے ہندی کے ساتھ ساتھ اردو کو پروموٹ کرنے کی ایک بہت بڑی اچھی کوشش کر رہی ہے. تو بلکہ میں کل فیل کر رہا تھا اپنی جگہ پہ، کہیں پہ ہم دکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل لیگیسی ہے، ایک نیشنل ہیریٹیج ہے، اس کو پرزرو اور پروموٹ کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہے. بلکہ آج کے دور میں بھی کرغزستان جائیں آپ، ہمارے جو اسکالرس ہے، پی ایچ ڈی کے اسکالرس، سینٹرل ایشین نیشنلز جو ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ان کو پورا امداد فراہم کر رہی ہے، فیلوشپس دے رہے ہیں، ICHR انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ والے دے رہے ہیں ان کو، اور بہت سارے جو طلباء جو سینٹرل ایشین کنٹریز سے ہندوستان آتے ہیں فیلوشپ کے بیسس پہ،
जब वो यहाँ से वापस जाते हैं उनके साथ आप बात करो, वो तो उर्दू में उधर से बात करते हैं, अंग्रेज़ी उज़्बेक ताजिक की ज़रूरत ही नहीं है उनको। और वही लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बेसडर्स भी बन गए हैं, और वही लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर के एम्बेसडर्स भी बन गए हैं, और वही लोग हमारी उर्दू के एम्बेसडर्स भी बन गए हैं। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों से वाबस्तगी होगी, तो कहा कि फ़िल्मों के ज़रिए से हम हिंदुस्तान को जानते हैं, फ़िल्मों के ज़रिए से हम हिंदुस्तान को जानते हैं, और फिल्मों में ये फ़र्क करते हैं। उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, कहा कि वो पुरानी फिल्मी जो है कंटेंट के लिहाज से बड़ी रिच थी, आज की फिल्में जो है इनमें गालियाँ होती है ज़्यादा, एक्शन भी होता है लेकिन गालियाँ भी होती है। लेकिन इन बोथ केसेस दे सेड कि हिंदी के साथ साथ उर्दू का इस्तेमाल इन फिल्मों में बहुत ज़्यादा जाता है। बहरहाल ताख़ीर हो गई, और फिर जहन में ये है कि आज जुम्मा है, नमाज भी होनी है, 1 बजे बाज़ाब्ता खुतबा भी है। टाइम कांस्टेंट उसको जहन में रखते हुए मैं मोदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पैनलिस्ट से कि वो 10 मिनट शायद नाकाफ़ी नहीं होगा, तो 10 मिनट तो एक जो उभरने वाला बच्चा है उसके लिए नाकाफ़ी है। लेकिन जो इतने सीनियर मोस्ट है, इतने पढ़े लिखे हैं, इनको बहुत सारी दुनिया को निचोड़ना या उसको एक कंदेल में डाला उनके लिए आसान है इंशाल्लाह। मैंने ज़िली साहब से बात की, इससे पहले ही मैंने असलम अब्दुल्ला साहब से भी बात की, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि 10 मिनट के टाइम के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स है उसको, क्योंकि कल जो हुआ उसमें कोई न कमेंट्स हुए, न क्वेश्चंस हुए, न कुछ हुआ न कुछ हुआ। ज़ाती मेरी कोशिश ये होगी कि हम सुनेंगे, उसके बाद सवालात वगैरह जो होंगे, तो शायद वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सेमिनार का। क्योंकि अगर हमने कल कोई रिकमेंडेशन देनी है, रिकमेंडेशन होगी ऑन द बेस ऑफ दिस थिंग कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं, हम जो सजेस्ट करते हैं, हम जो रिकमेंड करते हैं, बट दैट इज़ पॉसिबल ओनली, वो तभी पॉसिबल है जब बाज़ाब्ता इंटरेक्शन होगा इन लोगों के साथ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सदर ने आज की मजलिस की साख्ती निज़ाम को क़ायम कर दिया है, और हमने देखा कि जिस तरह से कल बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि इनागरल इस तरह की सक्सेसफुल हों जहाँ पे बातें कंटेंट पे होती हैं, जहाँ पे चीज़ों लोग इंटरेस्ट लें। नॉर्मली हमने देखा है कि इनागरल जो है ये वो बातें ज़्यादा होती हैं जिसमें माइक के सामने जज्बात निकल के जो आते हैं वो हम समझते हैं, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत रही, और हम चाहते हैं कि जो आज 6 इजलास हमारे हो चुके हैं, और ये जो है स्पेशल जो एड्रेस है खुसूसी खुतबात का, इससे हम आज भी वही टोन सेट होगा। तो इस बात से हम जो है आज के जो पहले स्पीकर हैं असलम अब्दुल्ला साहब, जो इमाम भी हैं और डायरेक्टर भी मस्जिद इब्राहिम के लास वेगास में हैं, और कोऑर्डिनेटर भी हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन की शुरुआत की, वहाँ से बीए किया, वहाँ से एमए किया, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया एमए सोशियोलॉजी में, फिर उन्होंने कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की जो सिटी यूनिवर्सिटी लंदन में है, वहाँ से फिर पीएचडी थीसिस उन्होंने अपनी जमा की इस्लाम एंड द वेस्ट मीडिया एनालिसिस, जो उन्होंने यूसीएलए लॉस एंजलिस से उन्होंने किया है। इनका प्रोफेशनल कैरियर 1970 से स्टार्ट होता है, और काफ़ी अहम जिम्मेदारियों के साथ एक जो है एक जर्नलिज़म में भी इनका एक मुकाम रहा है। एडिटर की हैसियत से डेली दावत में उन्होंने काम किया, प्रोग्राम ऑफिसर रहे इंटरनेशनल यूथ सेंटर के, फिर लेक्चरर की हैसियत से भी जामिया मिलिया इस्लामिया में काम किया, फिर एडिटर रहे इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के, वाइस प्रेसिडेंट रहे अमेरिकन इस्लामिक कॉलेज शिकागो में, एडिटर इन चीफ रहे अमेरिकन इस्लामिक कॉलेज शिकागो में, मंथली मिनारेट जो एक इस्लामिक मैगज़ीन भी है, फिर
ایڈیٹر ان چیف رہے مسلم آبزرور کے، کافی ایک مخصوص ایک مانا جاتا ہے اپنے آپ میں. پھر اس وقت جو ہے ڈائریکٹر ہم نے بتایا کہ اسلامک سوسائٹی آف نیویدا لاس ویگاس میں ہے، اور کرنٹلی اس وقت اسلامک اسٹڈیز کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ان کی پبلیکیشنز جو ہے قرآن سے متعلق ہسٹری آف دی کمپائلیشن آف دی قرآن، پھر دوسری جو ہے اینجلیکل کرسچنس اینڈ ریٹرن آف جیسس، پھر امریکن اسلامک آئیڈینٹی جو امیزن پہ بھی اویلیبل ہے، ہسٹری آف اسلام، ہسٹری آف ایجوکیشن، پریئرس فار دی پروفیٹ، مورلس اینڈ مینرس ان اسلام، قرآن میں سمپل، یوتھ موومنٹس، ہیومن رائٹس اینڈ اسلام، اور 600 سے زیادہ انہوں نے میگزینس میں اپنے آرٹیکلس اور نیوز پیپرس میں ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے. میرے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ قرآن سے متعلق بات کرنا اپنے آپ میں بہت مشکل کام ہے، وہ بھی آج کے جدید حالات میں. اگر کوئی تحقیقی مزاج سے اس پہ کام کرتا ہے تو ایک سماجی علوم میں بھی اس کی ایک اپنی الگ وقار قائم ہوتی ہے. اور ان کی حیثیت ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اس ڈسپلن میں 2 لیکچرز انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں دیے، جو اسٹوڈنٹس نے اس کی تعریف کی، وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے. کیونکہ آج کل جو روایتی طریقے ہوتے ہیں قرآن پہ اسلام پہ بولنا، اس سے الگ ہٹ کر کے ایک تحقیقی مزاج سے بولنا وہ دوسری بات ہوتی ہے. تو ان ساری باتوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آج کا یہ خطبہ بھی بہت اچھا ہوگا. جیسا ہم نے کل بھی دیکھا تھا، بہت ہی کم لمحے میں اپنی بات کہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور اس خطبے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر اجلاس، آپ نے مجھ کو 10 منٹ دیے، 6 منٹ انہوں نے میری انٹروڈکشن میں لگا دی، اب 4 منٹ بچے ہیں میرے پاس. شیخ الجامعہ صاحب، ڈاکٹر فہیم صاحب اور دیگر حضرات، یہ میرے لیے نہایت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اردو زبان میں اپنی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یا تو ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب جب قرآن کانفرنس منعقد کرتے ہیں دہلی میں تو وہاں اردو بولنے کا موقع ملتا ہے، یا اس کانفرنس میں ملا ہے پچھلے 37 سال میں. لیکن اتنا یقین ہے کہ میری اردو ہندوستان کے پہلے متحدہ افواج کے سربراہ جنرل کریپا سے بہتر ہے. جب ملک آزاد ہوا تو وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ انڈیا از فری، آئی ایم فری، یو آر فری. وہ بولے آج ہم مفت ہو گیا، ملک مفت ہو گیا، تم مفت ہو گئے. تو یقیناً اس سے تو بہتر بولنے کی کوشش کروں گا. ایک بہت ہی بنیادی بات قرآن نے کہی ہے، وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کائنات میں کسی بھی چیز کی برقرار رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز اپنے وجود کی اہمیت کا احساس لوگوں کو دلا دے. محض اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک تاریخی ورثے کے طور پہ ملی ہے، یا وہ کسی زمانے میں اس نے کوئی کام ادا کیا تھا، یا وہ کسی ایک شخصیت سے جڑی ہوئی ہے، یا کسی ایک فرقے سے یا ایک گروہ سے جڑی ہوئی ہے، وہ چیز قائم نہیں رہتی. افادیت ثابت کرنا ہوتا ہے. دنیا کی کئی زبانیں مردہ ہو چکی تھیں. ہیبرو زبان کے بولنے والوں کی تعداد آج سے 70 سال پہلے انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی. آج ایک پورا ملک اس زبان کو بول رہا ہے، اور بول ہی نہیں رہا بلکہ اس نے ان تمام تر علوم جن کی ہم بات یہاں کر رہے ہیں ان کو اپنی زبان میں سمو بھی لیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک بہت ہی پرانی اور قدیمی زبان ہے. میرا اشارہ ہیبرو کی طرف ہے یا عبرانی زبان کی طرف ہے. ان کی زبان میں سوشل علوم اور سماجی علوم اور سائنٹیفک علوم ان کا پورا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور نئے نئے خیالات بھی یہ لوگ پیش کر رہے ہیں. تو اگر صدیوں پرانی زبانیں اپنے آپ کو
دوبارہ سے متحرک اور زندگی دے سکتی ہیں، تو اور جن کے ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا میں 16 ملین سے زائد نہیں ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اردو ان علوم کو اپنے میں سمو لے اور ان کی بنیاد پر ایک نئی علمی تہذیب کی بنیاد ڈالے۔ سوشل سائنسز کا سفر کہتے ہیں کہ شروع ہوا 1720 میں یا 1620 میں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی ڈیفینیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور بنیادی طور سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس زمانے کے لوگوں نے کہ وہ سرویز کے ذریعے، سوشل فیکٹس کے ذریعے، سماجی اقدار کے ذریعے ان علوم کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بڑا دلچسپ انہوں نے کام یہ کیا کہ سب سے پہلے ان کے ایک علمی رہنما ڈیٹراٹ صاحب نے 35 والیوم پہ مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کیا، اور اس کے لیے انہوں نے تقریباً 150 اساتذہ اور طلباء کو اپنے ساتھ لیا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان خیالات کو اور ان افکار کو جو روشن خیالی کے دور کے بعد پیدا ہوئے تھے، 1620s یا سائنٹیفک ریولوشن کے بعد پیدا ہوئے تھے، ان کو کس طرح سے وہ آگے بڑھائیں۔ اور ان لوگوں نے خاصے عرصے میں اس انسائکلوپیڈیا کو مرتب کیا جو بنیاد بنا، بنیادی طور سے سوشل سائنسز اور سماجی علوم کے ابھرنے کا یورپ میں اور امریکہ میں۔ اور اس میں انہیں جو مشکلات درپیش آئیں، اس میں ایک بڑی مشکل وہاں کا مذہبی گروہ بھی تھا۔ درحقیقت سوشل سائنسز کا ارتقاء اس مذہبی نظام کے خلاف ہی تھا جس نے یورپ کو صدیوں سے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، اور جس کی بنیاد کے اوپر علم کے دروازے یورپ نے خود اپنے لیے بند کر لیے تھے۔ علم کا تعین بھی وہاں کے پادری کرتے تھے، علم کا کے تغیرات بھی انہی کی ایما سے ہوتے تھے، اور یہ روشن خیالی اور فرانسیسی انقلاب اور صنعتی انقلاب، یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں بنیادی طور سے ان لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سے عقل کو اتنا درجہ دے دیا جائے اور تجربے کو اتنا درجہ دے دیا جائے کہ وہ ان مذہبی اداروں اور مذہبی تحریکات کو غیر ضروری ثابت کر دے۔ اس میں ان سے ایک بڑی اہم انہوں نے ایک راہ اختیار کی، انہوں نے وحی الہی کو بالکل مسترد کر دیا یا بالکل نظر انداز کر دیا۔ تو اگر سوشل سائنسز کے ارتقاء کی بنیاد انسانی مفاد اور انسانی فلاح و بہبود ہے، تو یقینی طور سے ہم جب اپنی زبانوں میں، ہم لوگ جو کہ وحی الہی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ سماجی علوم پر کچھ لکھیں گے یا سماجی علوم پر تحقیقات کریں گے، تو ہمارے اور ان کے نقطہ نظر میں ایک بنیادی فرق ہوگا کہ ہم محض عقل اور تجربے کی بنیاد پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ عقل، تجربے اور وحی الہی کی بنیاد پہ بات کریں گے۔ اور یہ میں وحی الہی کو صرف ایک خاص مذہب سے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں جوڑا، بلکہ وحی الہی کو ایک تاریخی حقائق کی بنیاد کے اوپر جوڑنے کی
کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے یہ بات واضح ہو جائے کہ وحی الہی کا مقام انسانی معاشرے میں کیا رہا ہے اور کس طرح سے اس نے انسانی معاشرے کی تزئین اور تسکین کی ہے۔ تو ایک تو یہ بنیاد بنے گی ہمارے سماجی علوم کے ارتقاء کی، ہمارے سماجی علوم کے پہ کام کرنے کی، کہ ہم اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ جو کچھ بھی سوشل فیکٹس یا سماجی اقدار یا سرویز یا سوشل فنامنا کے اوپر سوشل سائنسز نے کام کیا ہے، وہ بنیادی طور سے یورپ اور امریکہ کے تجربات اور ان کی عقل کی کیا کہ گہرائیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ دنیا میں ان کی تعداد 6% سے زائد نہیں ہے، لیکن 94% افراد اس فکر سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کے اپنے تجربات اور تجزیات اسی روشنی میں آ رہے ہیں۔ تو ایک تو بات سوشل سائنسز کے ڈیولپمنٹ میں، خصوصاً اردو زبان میں، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں معروضی طور سے، جو کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، یا تقریباً 95% دنیا کی آبادی کے معاشرے کی بنیاد ہے، اور وہ ہے وحی الہی کسی بھی شکل میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کہیں کوئی اس قسم کا لٹریچر موجود نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ مختلف علوم میں ہمارے پاس کتنا علمی ذخیرہ موجود ہے اور کہاں موجود ہے۔ جس میں نے عرض کیا کہ لاکھوں مخطوطات اور مسودات ایسے ہیں جو کہ ابھی کھولے بھی نہیں گئے، اور نہ معلوم اپنے اندر وہ کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں جو ہم کو ان علوم کی طرف نئی راہ دکھا سکیں۔ انسان نے کبھی بھی کوئی چیز ایجاد نہیں کی ہے، اس نے دریافت کی ہے۔ ہر چیز کائنات میں موجود ہے، یعنی ہر اصول کائنات میں موجود ہے، انسان نے اسے دریافت کیا ہے۔ تو یہ سماجی علوم، یہ تعلقات ہمیشہ سے موجود رہے، نفسیات بھی ہمیشہ سے موجود رہی ہے، لیکن انسان نے ان رشتوں کو، ان تعلقات کو، ان احساسات کو دریافت کیا ہے اپنے تجربے سے، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس سمت اردو کے تعلق سے قدم آگے اٹھاتے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم یہ معلومات تو ہوں کہ ہمارے پاس ذخیرہ کتنا ہے ان علمی کتابوں کا جو کہ لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھے جانے کے امکانات ہیں۔ تیسری بات جس کے طرف یہاں کئی لوگوں نے توجہ دلائی وہ ہے اصطلاحات کا معاملہ، اور اس اصطلاحات میں بھی بہت واضح طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو ہمارے ہاں نقطہ نظر کے لوگ ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ اردو کو بنیادی طور سے عربی اور فارسی کے انداز سے دیکھنے اور نئی اصطلاحات پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ کچھ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان سے جہاں کہیں بھی اس کا مفہوم صحیح طریقے سے ادا ہو جائے اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جس کے اوپر ہم لوگ خاصا وقت لگاتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے انہی لوگوں سے مدد لی جا سکتی ہے جو کہ لسانیات کے ماہر ہوں، جو اس اردو کی تاریخ سے اس طرح سے واقف ہوں کہ اس میں ہر زبان کو سمونے کی صلاحیت ہے۔ چوتھی بات جو ہے جو
بہت ہی بنیادی طور سے سمجھ میں آتی ہے سوشل سائنسز اور سماجی علوم کے ارتقاء میں اور اس کے آگے بڑھنے میں. وہ ان کا طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے علم کی سرحدیں متعین کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے تجربات اور اپنے تصورات کو پیش کرتے ہیں. اور وہ تصورات یا وہ طریقہ کار کہتے تو وہ سائنٹیفک ہیں، لیکن وہ سائنٹیفک ریالٹی ان کی اپنی ریالٹیز میں گراؤنڈڈ ہے. حقیقت میں اور کیا کہتے ہیں سچائی میں اور ریالٹی میں فرق ہو سکتا ہے. ٹروتھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے. قتل کسی اور نے کیا اور حقائق کسی اور کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. تو ان کی جو بنیادی طور سے نظریاتی تصورات ہیں سوشل سائنسز کے، وہ اس ماحول میں پنپے ہیں جہاں کسی زمانے میں استبدادیت کا دورہ تھا، جہاں کسی زمانے میں غلامی عام تھی، جہاں کسی زمانے میں علم کی سرحدوں کو محدود کر دیا تھا عام انسانوں کے لیے، جہاں ترقی کے امکانات نہیں تھے، جہاں ایسے تصورات تھے جن کو آج ہم سن کے جن کو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ عورتوں کے ہاں روح نہیں ہوتی، یا وہ لوگ جو سفید نسل سے تعلق نہیں رکھتے وہ شیطان کی اولاد ہیں، جو ان کے ایک بنیادی خیالات میں 15ویں اور 14ویں صدی میں عام بات تھی. تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نظریاتی اعتبار سے جب ان علوم کی اردو میں تشریح کریں تو کم سے کم اپنی ریالٹیز کا جائزہ لے سکیں. انشاءاللہ دوران سوال جواب مزید باتوں پہ بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی 12 دسمبر 13 دسمبر 14 اور آج 15 دسمبر ہے، اور ہم نے چوتھی بار جو ہے ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب کو سنا. اور اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا صدر کی اجازت سے کہ ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب کی لغت میں اپنی کہی ہوئی بات کو دہرانا ان کی لغت میں شاید کفر مانا جاتا. تو انہوں نے اپنی کوئی بھی بات ان 4 دنوں میں نہیں دہرائی، ہر بار ایک نئی بات کہی ہے. تو بہت شکریہ سر. اور پھر میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اشتیاق ضلع صاحب جو ہمارے آج کے دوسرے اسپیکر ہیں، انٹروڈکشن میں یہ کہنا تو بہت ساری چیزیں چاہتا ہوں، لیکن سر کی درخواست ہے، لیکن ان کے کنٹریبیوشنز کو بتانا میں لازمی سمجھتا ہوں. ایک تو علی گڑھ میں ایک لمبا عرصہ رہا، ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی اور ایک استاد کی حیثیت سے بھی، اور میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہسٹری میں. تو ایک ذاتی معاملات بھی ہیں. اینی ویز جو ان کی کتابیں ہیں اس وقت جو اس پہ دیکھیں، پہلا تو تاریخ فیروز شاہی کو ٹرانسلیٹ کرنا ایک بہت بڑا ایک اہم کنٹریبیوشن ہے. مغل اسٹیٹس اینڈ سوسائٹی، یہ ان کی سر کتاب ہی ہے شاید. ایڈیٹر بھی رہے ہیں، معارف کے اور ابھی بھی ہیں، اور 50 سے زیادہ تحقیقی مقالے انہوں نے شائع کیے ہیں جو مستقبل کے محقق جو ہیں ان کے لیے بھی اور دوسرے طالب علم کے لیے بھی، اور مجھے جو ہم نان ہسٹری بیک گراؤنڈ کے ان کے لیے بھی کافی مفید ہیں. میں اس بات سے کہنا چاہوں گا کہ سر آپ آئیں اور اپنی بات کہیں. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حضرات. بغیر تمہید کے بات شروع کرتے ہوئے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ کل ہمارے کنوینر نے
سمندر کو سراہی میں بند کرنے کی بات کی تھی. میں کوشش کروں گا کہ اسے کوزے میں بند کروں. کر پاؤں گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں. ظاہر ہے جو پریزنٹیشن 1 گھنٹے کے لیے تیار کیا گیا تھا اسے 10 منٹ میں پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے. بس اس کے صرف حدود اربع شاید میں آپ کو بتا سکوں. کوئی خاص ایسی گفتگو نہیں ہے. بس تاریخ کے تعلیم کے حیثیت سے ہم لوگوں کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو زمانہ گزر گیا جس کے درمیان ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ اب حائل ہے اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کس طرح کریں. امیجنیشن سے نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم کو سورسز کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ہندوستان کی حد وسطیٰ کی تاریخ کا ابتدائی زمانہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ سورسز دستیاب نہیں ہیں. بعد کے سلسلے میں مثال طور پر مغل راج کے سلسلے میں ایک بہتات ہے، فراوانی ہے سورسز کی ہر طرح کے، مختلف النوع، مختلف الاطراف. لیکن سلطنت کی ابتدائی سلسلے میں خاص طور پر مآخذ بہت ہی کم دستیاب ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی جن کی تفصیل کا ہرگز یہ موقع نہیں. تاریخ نویسی اس خاص زمانی نقطے پر ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی کہ جب وہ صرف تخت اور تاج کے ارد گرد گھومتی تھی. مورخ کے لیے یوں بھی کسی حد کی تاریخ لکھنا آسان نہیں. ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر سلیکشن کیے بغیر چارہ نہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ مورخ کا فرض ہے کہ وہ آبجیکٹیویٹی کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور جو بات کہے وہ معروضیت کے ساتھ کہے، تو اگرچہ ہم کتنی ہی معروضیت کا دعویٰ کریں اور کوئی مورخ کتنی ہی معروضیت کا دعویٰ کرے، حقیقت امر یہ ہے کہ معروضیت فطری طور پر ممکن نہیں ایک مورخ کے لیے. اس وجہ سے کہ جب وہ 1000 چیزوں میں سے صرف چند چیزوں کی جس وقت سے چوائس کی لکھنے کے لیے ہر چیز جو ہماری چاروں طرف وقوع پذیر ہو رہی ہے، اگر وہ لکھنے کے لیے لکھنا چاہے تو اس کے لیے لکھنا ممکن نہیں ہے. اس کی مجبوری ہے کہ اس کو انتخاب کرنا ہے. انتخاب کا عمل جب شروع ہو گیا تو اس کی شخصیت اس کے اندر شامل ہو گئی. لیکن انتخاب میں شعوری طور پر غیر شعوری طور پر اس کی پسند ناپسند کا در آنا یقینی ہے. چنانچہ تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا ابتدائی زمانے میں، ایک تو اس کی بہت بڑی کمی یہ تھی کہ تخت تاج کے آس پاس ہی گھومتی تھی. عوام، معاشرہ، جو ہماری پھیلی ہوئی سوسائٹی ہے، اس کے بارے میں اس کی معلومات بے حد کم، شاذ و نادر، اتفاقاً انسیڈنٹل. مثال کے طور پر صرف ایک بات عرض کروں گا کہ جب دلی سلطنت قائم ہوئی اور شمالی ہندوستان میں ترکوں نے اپنی حکومت قائم کی تو ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک انقلاب تھا. یہ مختلف معنی میں ایک انقلاب تھا. اس سلسلے میں بھی ایک انقلاب تھا کہ ایک نئی قوم، ایک نئے مذہب کے ماننے والی قوم، اس نے یہاں آ کر کے یہاں کے جو اس وقت کے حاکم طبقہ تھا اس کو شکست دے کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی. دوسرا اس لحاظ سے بھی انقلاب تھا کہ اس وقت جو فیوڈل سسٹم تھا جس نے ملک کو مختلف حصوں میں بانٹ رکھا تھا، اس کی جگہ پر ایک مرکزی حکومت، ایک سینٹرلائز مرکزی حکومت قائم ہوئی. مختلف زبانوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ملک گیر زبان فارسی سرکاری زبان کے طور پر نافذ ہوئی. ایک پورے ملک پر پھیلی ہوئی بیوروکریسی قائم ہوئی. ایک نئی تہذیب آئی، ایک نیا تمدن آیا، ایک نیا ورلڈ ویو آیا.
ظاہر ہے کہ جو لوگ شکست خوردہ ہوئے تھے انہوں نے ان سب چیزوں کو بہت آسانی سے قبول نہیں کیا ہوگا. پات اور پات کا جو ایک نظام تھا، جو بہت سے ایسی حدود تھی جہاں انسانوں کی، ہندوستان میں آباد ہونے والے انسانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں نہیں جا سکتی تھی، وہ سب بیریئرز ختم ہو گئے. لیکن اگر تاریخ کے صفحات میں زمانے میں تاریخیں لکھی گئی آپ تلاش کریں تو اس انقلاب کی معمولی سیاہٹ بھی کہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگی. آپ کو ہرگز اندازہ نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں غیر معمولی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی تھیں. ایک انقلابی دور سے ملک گزر رہا تھا، ہرگز آپ کو محسوس کہیں نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے تاریخ کا طالب علم ہر وقت متلاشی رہتا ہے ان نئے مصادر کے لیے، ان نئے ماخذ کے لیے، نئے سورسز کے لیے، جن کے ذریعے سے وہ معاشرے کے ان حصوں کی بھی تصویر کشی کر سکے. ماضی کا جو ایک نقشہ بنتا ہے اس میں جو بہت سارے خانے خالی رہ جاتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ رنگ بھر سکے. اسی جستجو میں ایک نیا ماخذ ملفوظ لٹریچر کچھ زمانے پہلے تلاش کیا گیا. میرے استاذ، میرے استادوں کے استاد اساتذہ پروفیسر محمد حبیب نے اس کی طرح ڈالی. ملفوظ کہتے ہیں صوفیاء کرام کے ملفوظات کی مجلسوں کی روداد جو قلم بند کر لی جاتی تھی اس کو ملفوظات کہتے ہیں. ترکوں نے جو حکومت قائم کی اس کے ساتھ ایک حادثہ اور بھی ہوا کہ اگرچہ وہ ظاہر مسلمان تھے لیکن ان کی ذہنی تربیت، ان کی فکری نشو و نما ایرانی کلچر کے پس منظر میں ہوئی تھی. ایرانی کلچر میں اونچ نیچ، بڑے چھوٹے کا بڑا فرق تقریباً اسی طرح کیا تھا جیسے ہندوستان میں. حکمرانوں کا ایسے سلسلہ تھا، باقی عام مسلمانوں کے ساتھ وہی بات تھی جو پہلے میں نے عرض کی، بیریئرز تو ٹوٹ گئے تھے. تو جو عام انسان تھا جس کی پہنچ درباروں تک نہیں تھی، صرف ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں کوئی بھی جا سکتا تھا. وہ جگہ تھی صوفیاء کرام کے خانوادے، ان کی خانقاہیں. ہر طرح کے لوگ جاتے تھے، اپنے سوالات کرتے تھے، اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے. وہاں مذہبی چیزوں پر بھی بحث ہوتی تھی، وہاں وقتی مسائل پر بھی بحث ہوتی تھی. کوئی آتا تھا کہ آج یہ واقعہ ہو گیا، اس پر بھی اظہار خیال ہو جاتا تھا. تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے تھے، پڑھے لکھے بھی، عمرا بھی، عام لوگ بھی، اور بالکل یہاں تک کہ غلام بھی، ہر طرح کے لوگ آتے تھے. تو جو اگر سوسائٹی کے وائڈر کراس سیکشن کا اگر کوئی ریپرزنٹیشن زمانے میں ہو سکتا تھا تو وہ ملفوظات کی شکل میں ہم کو محفوظ ہے. وہ تقریباً ان کی مجلسوں کی ورودات اس طرح کی موجود ہے. پروفیسر محمد حبیب نے ایک موقع پر لکھا کہ میں جب شیخ نظام الاولیاء کے ملفوظات فاضل الفاظ کو پڑھتا ہوں تو ایک صفحہ پڑھنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو اس ماحول میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی زبان، اس کا بیان، اس کا طریقہ، اس کا سارا انداز ایسا ہے کہ اس کی مدد سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو محسوس کروں کہ میں اس زمانے میں پہنچوں. گویا ماضی کے لیے ایک دریچہ کھل جاتا ہے، اس دریچے سے ہم ماضی کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ملفوظ لٹریچر کیا ہے؟ پروفیسر حبیب نے جو اس لٹریچر کو انٹروڈیوس کیا اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ایک بڑے حصے پر سوالیہ نشان بھی لگا دیا کہ وہ غیر مستند ہے. میں نے جو کوشش آج پیش نظر میرے تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ جائزہ لوں کہ ملفوظ لٹریچر تاریخ کے ماخذ کے طور پر اس کی حیثیت کیا ہے. نمبر 2 یہ کہ یہ جو بات وہ کون سے ایک بڑا حصہ جو ملفوظ لٹریچر کے تعلق سے ہے موجود، جس کو میرے استاد محترم نے، اور اس کے بعد ان کی پیروی میں پروفیسر خلیل احمد نظامی، دوسرے میرے استاد محترم نے، اور پھر وائڈر سیکشن آف ہسٹورینس نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہاں ایک بڑا حصہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور قابل رد ہے، اس کو ہٹا دیا جائے. تو اس بنیادی طور پر اس نہایت قیمتی لٹریچر کو، جس کو ہم ماخذ طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ایک بڑے حصے کو ریجیکٹ کر دینے سے کہ نتائج کیا ہوں گے. دوسرے کہ کیوں ہم اس کو ریجیکٹ کریں؟ جو سوالات انہوں نے قائم کیے ہیں کیا واقعی ان کے اندر ویلیڈیٹی ہے؟ اصلاً میں نے اس کو ایک کوشش کی تھی اس مسئلے سے بحث کرنے کی، اور صرف اس کی ایک مثال دیتے ہوئے میں باتوں کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے
کہ مثال طور پر پروفیسر محمد حبیب نے یہ کہا ہے کہ اس میں بعض بیانات ایسے ہیں جو تاریخی طور پر ٹینیبل نہیں ہیں. اس میں ایک مثال دی ہے کہ اس میں ایک قصے میں یہ کہا گیا ہے، کہانی، چونکہ آپ جانتے ہیں صوفیہ کرام کہانیوں کے ذریعے سے، قصوں کے ذریعے سے، انیکڈوٹس کے ذریعے سے اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. ایک بڑا محبوب طریقہ تھا صوفیہ کا کہ وہ قصے اور کہانیوں میں کے ذریعے سے وہ اپنی جو باتیں کہنا چاہتے تھے لوگوں تک پہنچاتے تھے. ایک قصے میں یہ کہا گیا کہ زمانے میں یمن پر منگولوں نے حملہ کیا. اس زمانے میں واقعہ پیش آیا کہ یمن پر تو کبھی منگولوں نے حملہ نہیں کیا. یہ امر واقعہ ہے کہ منگولوں نے حملہ نہیں کیا. تو اب کیا اس بنیاد پر واقعی اس کتاب کو ہم ریجیکٹ کر دیں؟ اب بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کتاب کو سورس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے تمام بیانات تاریخ کے مطابق ہوں؟ اس وجہ سے کہ ملفوظ لٹریچر کو ریکارڈ کرنے والے تاریخ نہیں لکھ رہے تھے. آج کا مورخ، آج کا تاریخ کا طالب علم اس کو استعمال ضرور کرے گا، لیکن وہ ان کے پیش نظر تاریخی حقائق کو محفوظ کرنا نہیں تھا. نہیں 10 منٹ میں ختم کر دو، 2 منٹ بس. تو اس کو محفوظ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی مورل، کوئی سبق عوام پر. منگولوں کی ہلاکت خیزیاں آپ کو معلوم ہے سارے عالم اسلام کو انہوں نے تہبالہ کر دیا تھا. ہندوستان میں ایک بیٹھا ہوا آدمی یمن کے بارے میں اسے نہیں معلوم کہ یمن پہ وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے. بنیادی بات اس میں صرف اتنی ہے، کیا منگولوں کی ہلاکت خیزیاں عالمگیر اسلامی مملکتوں میں تھیں یا نہیں تھیں؟ اور نمبر 2، کیا وہ مورل، وہ سبق جو اس قصے کے ذریعے سے وہ دینا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں؟ اگر اس میں کامیاب ہیں تو ہم اس کو قبول کریں گے. تفصیلی بحث ہے جس میں آنا میرے لیے ممکن نہیں. بہرحال میرے نزدیک اس کو ریجیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے. اسے وہ ایک بہت ہی اہم سورس ہمارا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم اپنے عہد وسطیٰ کے ابتدائی زمانے کی ایک بہتر تصویر پیش کر سکتے ہیں، جس میں تمام کے مختلف طبقات کی بھی ترجمانی ہو سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ سر. بات تو سچ ہے کہ بین الاقوامی سطح ہو یا قومی سطح پہ آج ہم ایک نئے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ادب کو تاریخ کی طرح دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اور تاریخ کو ادب کی طرح. جس طرح سے انہوں نے سر نے اپنی ایک بات کہی ہے کہ جو محقق ہیں وہ اپنے موضوع کو تلاشنے میں معروضیت کا اختیار کرنا، مفروضات کی تلاش کرنا، اور جو ہے ماخذ کس طرح کا ہو اس کو طے کرنا، جو اس کی اپنی شخصیات اس میں شامل ہوتی ہیں، اس پہ روشنی ڈالی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو تیسری ہماری آج کی جو اسپیکر ہیں پینلسٹ، جو ڈاکٹر عذرا عابدہ صاحبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی سروسز دے رہی ہیں، اور ان کا 25 سال کا ایک ایکسپیرینس کافی لمبا رہا ہے. اور جو اہم ہے اس نشست کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے NCERT کی جو سوشالوجی سے متعلق کتابیں ہیں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. اور اکثر ہم نے یہ دیکھا کیونکہ NCPUL کی میٹنگز میں میں بھی جاتا تھا، تو جب بھی سوشالوجی کی کتابوں کا ذکر ہوتا تھا تو عابدہ جو ہے عذرا عابدی کا ذکر ضرور ہوتا تھا، کیونکہ کئی ساری کتابوں میں کہ بھئی یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ والی نیکسٹ اپنی کتاب کب دے رہی ہیں. تو یہ کافی ایک اچھا خدمت ہے اردو کے لیے، اور اس بات سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے بات کہیں. محترم جناب شیخ الجامعہ صاحب، ڈین صاحب اور ڈائس پر تشریف فرما اہل